अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन और सामीन को दरस-ए-कुरान.com की तरफ से हम खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा सिलसिला है मेरा पाकिस्तान के हवाले से, और इसमें हम वो शख्सियात जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान के लिए वक्फ किया और उन्होंने आलमी तौर पे और आलमी पैमाने पर अपनी ऐसी काविशें, कोशिशें, कारनामे अंजाम दिए जिससे न सिर्फ ये कि उनका नाम सुरखरू हुआ बल्कि पाकिस्तान का नाम सुरखरू हुआ, और उन्होंने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अंदर वो कारनामे अंजाम दिए हैं। इसी तरह की एक शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की आला तालीमी दरसगाहों के लिए एक राह मुतय्यन की और एक रास्ता, एक विजन दिया उनको, बल्कि अब तक वो दे रहे हैं। वो शख्सियत आज हमारे साथ हैं, और यकीनन वो किसी, जब मैं आला तालीम का नाम लेता हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन का नाम लेता हूँ, तो खुद ब खुद जहन में एक ही नाम आता है, और वो नाम है डॉक्टर अताउर रहमान साहब का। डॉक्टर साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम हमारा जो है वो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो आपके कारनामे हैं और जो आपने कारनामे अंजाम दिए हैं, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अंदर खिदमत करने वाले अफराद में से आप ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे आला तालीमी इदारों के लिए बहुत काम किया है। तो आ, आप एक तो ये कि थोड़ा सा अपना तालीमी पस मंज़र बताएंगे। यकीनन आपका तालीमी पस मंज़र जो है वो, इब्तदाई तालीम आपकी कैसी रही, आप फिर आपने आला तालीम के लिए जो है वो कहाँ तशरीफ ले गए, तो कुछ थोड़ा सा आप अगर बताएं तो मैं इंशाल्लाह, हम नाजरीन के लिए, सबके लिए, बिल्कुल लोगों को ये पता नहीं होता है। जी, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई 1942 में। मेरे दादा जो थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, सर अब्दुल रहमान नाम था उनका। मेरे वालिद जो थे वो पहले वकील थे, और यहाँ पाकिस्तान में आके जब हमने पार्टीशन के बाद आए तो उन्होंने कारोबार शुरू किया। तो मैंने फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो ओ लेवल एग्ज़ाम है वो कराची से 1958 में दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया पाकिस्तान में। फिर मैंने 1960 में ए लेवल्स किया, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी ऑनर्स और एमएससी 1964 में एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन आई मेरी। उसके बाद फिर मेरे वालिद, मैं अकलौती औलाद हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। मेरे वालिद सनतकार थे, यहाँ उन्होंने सनत वगैरह लगा रखी थी, तो वो चाहते थे मैं उनके साथ सनत में काम करूं। मैंने उनसे माजरत करी और इजाज़त ली कि मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ और करना चाहता हूँ, इल्म हासिल करना चाहता हूँ, इल्म की रोशनी फैलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर देखा कि ये बहुत ज़्यादा कीन है इसके लिए, तो उन्होंने इजाज़त दी। मैंने 1964 में कराची यूनिवर्सिटी में 375 रुपये महीने के ऊपर नौकरी कर ली थी एज ए लेक्चरर, और 1 साल पढ़ाया कराची यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप जीती मैंने, और 1965 में मैं कैम्ब्रिज चला गया। 1968 में मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी, उसको भी अब 52 साल हो गए पीएचडी करे हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 26 साल की उम्र थी जब मैंने पीएचडी मुकम्मल कर ली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने फिर मुझे इलेक्ट कर लिया एज अ डॉन। मैं वहाँ पढ़ाता रहा कोई 5 साल, और सन 73 में मैं वापस आया। और मैंने फिर डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी मरहूम ने एक इदारे की इब्तिदा रखी हुई थी, बहुत पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान थे। तो उस ज़माने में ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री कहलाता था कराची यूनिवर्सिटी में। मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं फिर इसी ज़िंदगी भर मैंने इसी इदारे में गुजारी है, तहकीक में और इस इदारे को फैलाने में। डॉक्टर सलीमा सिद्दीकी ने अपनी ज़िंदगी में ही मुझे इस इदारे का डायरेक्टर बना दिया था, और इसके तहत अब इसमें कोई 600 लोग पीएचडी कर रहे हैं। यूनेस्को सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, ओआईसी कंट्रीज का सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, डब्ल्यूएचओ सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। एक ख्वाब देखा था मैंने कि ऐसा इदारा बनाने में की मैं कोशिश करूंगा कि मगरिब से स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में 120 जर्मन स्टूडेंट्स आ चुके हैं,
پاکستان یہاں تعلیم حاصل کرنے اور تحقیق کرنے، اور بہت سارے یورپ سے اور امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کیونکہ یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس جیسے میں نے کہا تو یونیسکو بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بھیجتا ہے یہاں کے لیے. اور ابھی بھی میں روزانہ لیبارٹری جاتا ہوں اور وہاں پہ اپنی ریسرچ جاری رکھتا ہوں. تقریباً 346 کتابیں میری پبلش ہو چکی ہیں ابھی تک، زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے جو پریسز ہیں، اور ان میں کچھ کا ترجمہ جاپانی زبان میں، کچھ کا ترجمہ چینی زبان میں، اور وہاں بھی مغرب میں بھی کورسز میں پڑھائی جاتی ہیں. تو زندگی بھر میں نے اس میں ہی زیادہ لگایا ہے. جب میں بیچ میں منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو گیا تھا اور منسٹر آف آئی ٹی اور ٹیلی کام بھی رہا اور پھر چیئرمین HEC رہا، تو اس زمانے میں ایک ہی شرط تھی میری پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی تحقیق جاری رکھوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے اس کی اجازت دی تھی، اور ہر ہفتے 9 سال تک میں اسلام آباد سے کراچی آتا تھا، 1 یا 2 روز اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزارتا تھا اور پھر واپس جاتا تھا. سو زندگی میں نے زیادہ تر اور ابھی تک الحمدللہ تحقیق میں اور تدریس میں گزاری ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک اور میزبان بھی شامل ہوئے ہیں. اویس بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام نذیر صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر عطاء السلام الرحمن صاحب، آپ علیکم. السلام علیکم. سر آپ کے ساتھ تھوڑی سی میری جو ہے وہ ذرا دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہوئی کچھ تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آج کل آپ کو پتا ہے وہ انٹرنیٹ کے مسائل جو ہیں وہ ایسے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرح کے انٹرنیٹ کے مسائل کے ساتھ ہم کیسے آن لائن ایجوکیشن کی طرف جائیں گے اور کیسے ہم لوگ دنیا میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے راستے پر چل پائیں گے. ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہے پچھلے 10 سال میں، جس کی وجہ سے ہمارے اسکول لیول، کالج لیول اور یونیورسٹی لیول تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے، اس میں بہت ترقی ہو سکتی ہے. کیونکہ اب آپ کو، کیونکہ سب سے اہم پہلو ہوتا ہے اعلیٰ تعلیم کا آپ کے اساتذہ کا معیار. یونیورسٹیز جو ہیں وہ سیمنٹ اور بجری اور لوہے سے نہیں بنتی، وہ انسانوں سے بنتی ہیں، اور وہ خاص طور پہ جو استاد کی کس حد تک صلاحیت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کو لے لیجئے، ایک مغرب کی یونیورسٹی ہے، 120 نوبیل پرائزز مل چکی ہیں، 120 نوبیل پرائزز ایک یونیورسٹی سے. اس کا ایک کالج لے لیں، ٹرینیٹی کالج، 32 نوبیل پرائزز ایک کالج سے مل چکی ہیں. پوری اسلامی دنیا میں آپ دیکھیں تو آج تک ایک بھی نوبیل پرائز سائنس میں اس کام پہ نہیں دیا گیا جو اسلامی دنیا میں ہوا ہو. سلام صاحب کو یقیناً پرائز ملا تھا نوبیل پرائز، لیکن وہ ان کے کام تھا مغرب میں جو انہوں نے کیا تھا. اسی طرح ایک زویل احمد تھے مصر کے، انہوں نے بھی جو کیلیفورنیا میں کام کیا تھا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے پیچھے رہ گئے ہم ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، تعلیم کے اندر، اور کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے. اور یہ اندھیرا جب ہی جو دور ہو سکتا ہے جب ہم یہ سمجھ لیں کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے، اور جو پہلا لفظ تھا فکرہ، اس کو صحیح معنوں میں اپنے اندر سمو لیں. اور جو سورہ رحمان میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آپ غور و فکر کریں ہر حالت میں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں. فکر جو ہے کہ کائنات کس طرح بنائی گئی اور جو خزانے پوشیدہ ہیں، اسی یہی علم ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اور اس کو پھر اسی کے نتیجے کے اندر، اور یہی جہاد ہے میں سمجھتا ہوں، جو کہ اب ہم جس کے بنیاد پہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. اگر میں اجازت ہو تو میں کچھ سلائیڈ دکھانا چاہوں گا، 4-5 سلائیڈز کوئکلی. یہ اگر یہ جو سلائیڈ نمبر 2 ہے وہ ذرا دکھائیے گا. یہ جو ہے یہ ایک سلائیڈ ہے، میکنزی گلوبل کی رپورٹ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سن 2025 تک، یعنی کہ اگلے 5 سال کے اندر کوئی 100 کھرب ڈالر کا، یعنی کہ 100,000 ارب ڈالر کا امپیکٹ ہوگا نئی اور ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی، جو نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، جس میں مصنوعی ذہانت ہے، جس میں 3 ڈائمینشنل پرنٹنگ ہے، جس کے اندر نیکسٹ جنریشن جینومکس ہے، انڈسٹریل بائیو ٹیکنالوجی ہے. خالی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، مصنوعی ذہانت، اس کا 15.7 کھرب ڈالرز، 15.7 ہزار ارب ڈالر کا امپیکٹ ہوگا. اس کا 1% بھی پاکستان حاصل کر سکے اس مارکیٹ کا تو 160 ارب ڈالر کی خالی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مارکیٹ آپ کے لیے ہو سکتی ہے. تو یہ ایک چوتھا صنعتی انقلاب جو آ رہا ہے اور جو آ چکا ہے، وہ اس میں پوری دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے مواقع ہیں، کیونکہ پاکستان کی ہماری جو میڈین ایج ہے، جو اوسط عمر ہے
ہماری وہ 22 سال کی ہے اس ملک کی، اور یہ ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اتنی بڑی ینگ پاپولیشن ہے، ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی، انوویشن کے اوپر زور دینا ہے، تو پھر یہ جو نئی جو راہیں کھل رہی ہیں ان کے اگر ہم انویسٹ کریں گے تو بہت ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ پہ جائیے گا تو میں آپ کو جی اگلی سلائیڈ ذرا چینج کریے گا۔ یہ جو میں نے جو کچھ ایچ ای سی میں کرنے کی کوشش کی تھی جس کا بھی ذکر کریں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ 2000 سے 2008 تک میں منسٹر آف سائنس رہا اور چیئرمین ایچ ای سی رہا۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ، اقوام متحدہ کی یہ ادارہ ہے۔ ان کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے لکھا کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس نے اعلیٰ تعلیم میں اتنی تیزی سے ترقی کی ہے جتنی پاکستان نے کی ہے پچھلے 6 سال میں۔ یہ 2008 میں لکھا تھا، تو یہ 2002 سے 2008 کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ حال میں رپورٹ آئی ہے تھامسن رائٹرز کی آج سے 3-4 سال پہلے، جس میں پاکستان کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے کنٹری with the highest percentage of highly cited papers، یعنی کہ بین الاقوامی پبلیکیشن جو آ رہی ہیں دنیا میں، انہوں نے برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا، برک کنٹری سے مقابلہ کیا ہے پاکستان کا، اور یہ کہا ہے کہ جو پرسنٹیج آف ہائی کوالٹی پیپر جو ہے ان سب ممالک میں سب سے زیادہ پاکستان کی ہے۔ اگلے سلائیڈ پہ جائیے گا۔ یہ جو ہے اگر ادھر میں تھوڑا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو آپ نے ابھی سائٹڈ پیپرز کی بات کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ اس موقع پر کر لوں تاکہ پھر بات پر آگے چل جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے پی ایچ ڈیز کی اور ہمارے پاکستان کے پی ایچ ڈیز کے جو پیپرز جو ساری دنیا میں چھپتے ہیں مختلف انٹرنیشنل جرنلز میں، آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ایچ ڈیز اور جو پیپرز کا لکھنا ہے وہ اب ایک بہت ہی میکینیکل ٹاسک ہو گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ ریسرچ پر توجہ دے رہے ہوں، وہ پیپرز لکھنے کی جو ایک یوں کہہ لیجیے فارمیلٹیز ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کے اندر جو ایک ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں، مطلب ایک بہت چھوٹی سی کوئی بھی اسٹڈی کو وہ لے کر اور اس کے اوپر کوئی یوں کہہ لیجیے کہ اسٹیٹسٹیکل کوئی 1-2 اینگلز ڈال کر اور ایک نیا پیپر بنانا آج کل کوئی ایسا مشکل مرحلہ نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر جو امپیکٹ ہے اس پیپر کا وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو پبلش تو ہو جاتے ہیں پیپر، بٹ ڈو یو تھنک کہ میں ایک اپنی بات صحیح طریقے سے سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں آپ کو کہ ہم میکینکل فرما رہے ہیں وہ ایک حد تک درست ہے، لیکن وہ جو اچھے امپیکٹ فیکٹر کے جو جرنلز ہیں، ان جرنلز کی رینکنگ ہے، ایک درجہ بندی ہوئی ہے، تو جو اچھے امپیکٹ فیکٹر کی جرنلز ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، ان کے اندر دیکھا جاتا ہے کریٹیوٹی کہ کس حد تک نوولٹی ہے۔ اس میں جو میکینیکل قسم کے پیپر ایکسیپٹ نہیں ہوتے وہ فوراً ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو میں گراف دکھا رہا ہوں آپ کو اور جو میں نے دکھایا ہے وہ صرف ہائی کوالٹی امپیکٹ فیکٹر کا، اور سائٹیشنز بھی، یعنی سائٹیشنز کا مطلب آپ کے کام کا حوالہ دوسرے لوگ کتنا دے رہے ہیں۔ تو سائٹیشنز بھی انہی پیپرز کی آتی ہیں جو جن میں نوولٹی ہو، جس میں کریٹیوٹی ہو، تو میں صرف انہی پیپرز کی بات کر رہا ہوں۔ باقی تو جنک بہت زیادہ پبلش ہوتا ہے، اور بہت سا تو نقل بھی ہوتا تھا، وہ بھی سارا کنٹرول کر دیا تھا ہم نے سافٹ ویئر لا کر، آئیتھینٹیکیٹ کے نام سے یا ٹرنٹ کے نام سے، تو اب وہ نقل بندی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو بات کر رہا ہوں میں، یہ صرف ہائیلی سائٹڈ کریٹو پیپرز کی بات کر رہا ہوں جس میں واقعی جینوئن نوولٹی ہے، اور وہ اس طرح کے میکینیکل ریپروڈکشن یا نقل بالکل نہیں ہے، پلیجرزم بالکل نہیں ہے۔ اگر اگلی سلائیڈ پہ چلیں ذرا سا، میں 1-2 آپ کو سلائیڈ دکھاؤں گا، پھر واپس اپنے انٹرویو پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اس کے نتیجے میں ہندوستان خاصا پریشان ہو گیا، جو کچھ میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہندوستان کے پرائم منسٹر کو 22 جولائی 2006 کو پریزنٹیشن دی گئی، جو ان کے ایڈوائزر ہیں، ایڈوائزر آن سائنس پروفیسر CNR راؤ، اور 23 جولائی کو ہندوستان ٹائمز میں سرخیاں آئیں، پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس، یا کہ ہندوستانی سائنس کو پاکستان کا جو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس میں شروع اس طرح ہوا کہ پاکستان اب چائنا کی طرح ایک بہت بڑی طاقت کی طرح سائنس میں ابھرنے لگا ہے، اور اس کے پورا پھر انہوں نے بیان کیا اس جو میں کر رہا تھا، کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کوئی نہ کوئی ہم کام صحیح کر رہے ہوں گے۔ جو ہندوستان پریشان ہوا تھا تو انڈیا نے پھر طے کیا کہ وہ بھی اپنا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن بند کرے گا۔ انہوں نے ایک نئی آرگنائزیشن منظور کی ہے، پہلے منظور کی تھی، اس کا نام تھا NCHR، نیشنل کمیشن فار ہائر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، لیکن وہ پھر نہیں بنا پائے، اور ابھی تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कन्वर्ट करने की फिर कोशिश की HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारे HEC की तरह एक मॉडल थी, तो उसके ऊपर भी काफ़ी इस वक्त जोर हो रहा है कि किसी तरह, क्योंकि जो पाकिस्तान में हुआ है, अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अगली स्लाइड, ये एक खास स्लाइड है जिसमें हाई क्वालिटी पेपर्स की बात है। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखें, सन 2000 और सीधे हाथ की तरफ 2018-19 तक जा रहा है। ये जो हरा है वो पाकिस्तान है, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इन हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स पर 10 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि फी 1 करोड़ पॉपुलेशन में कितनी पब्लिकेशंस आ रही हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो 44 पब्लिकेशंस पाकिस्तान की थी फी करोड़ पॉपुलेशन, और 172 थी इंडिया की, यानी कि हम 400% पीछे थे इंडिया से। लेकिन जो मैं रिफॉर्म्स लेकर आया तो ये तब्दील होना शुरू हुआ। 2017 में हमने इंडिया को ओवरटेक किया, 2018 में हम कोई 20% आगे हो गए इंडिया के, और अब हम तकरीबन 30% आगे हैं पॉपुलेशन बेसिस को सामने रखते हुए हिंदुस्तान के मुकाबले में। ये बात कर रहा हूं मैं रिसर्च पब्लिकेशंस पर कैपिटा पर 10 मिलियन पॉपुलेशन। तो दिस वाज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अफसोस के HEC के अंदर जो कुछ हम कर रहे थे वो मेरे जाने के बाद 2008 में मैं इस्तीफा देके अलग हो गया था। जब PPP की हुकूमत आई थी तो उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स रोक ली थी। तो ये जो है ये वर्ल्ड बैंक से मैंने लिया है ग्राफ कि जो पाकिस्तान में जो R&D पे एक्सपेंडिचर था वो 2000 से 2008 तक आप देखें ये बढ़ा है एज परसेंटेज ऑफ GDP, और फिर 2008 के बाद दोबारा 2019 तक 18-19-20 तक जाएं तो दोबारा घटा है। तो ये जो है ये एक दिस इज अ सैड स्टोरी कि हमने वो कंटिन्यू नहीं किया। अब इमरान खान साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और कोशिश हो रही है कि दोबारा हम इसमें तरक्की की तरफ बढ़ें और एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने की कोशिश करें। और इमरान खान साहब ने 3 टास्क फोर्स बनाए हैं जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। जो साइंस और टेक्नोलॉजी का टास्क फोर्स का मैं चेयरमैन हूँ, जो IT और टेलीकॉम टास्क फोर्स का मैं को चेयरमैन हूँ, और एक नॉलेज इकोनॉमी का टास्क फोर्स है जो बहुत अहम है, इल्म पर मबनी मईशत, उसके जो प्राइम मिनिस्टर खुद चेयरमैन है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और हमारे साथ 5-6 फेडरल मिनिस्टर्स भी मेंबर्स हैं। और 120 अरब रुपए की प्रोजेक्ट्स इस वक्त मंजूर हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं, जिसमें तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, जिद्दत तराजी, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नई यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक काम शुरू कर देगी हरीपुर हज़ारा में। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी तफसीलात मैं इस वक्त नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि आपको ज़रा सा अक्स दे दो। अगली स्लाइड पे जाइएगा। ये जो टास्क फोर्स है इसमें हमने ज़्यादातर जो एम्फेसिस है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे जोर है, जिसके प्रोजेक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं। जो पहली स्लाइड बताई थी मैंने कि जो इतना अपॉर्चुनिटी है तो पाकिस्तान इसमें इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर सके, और इसमें चाइना के साथ हमने बहुत बड़े प्रोग्राम शुरू किए हैं ख़ास तौर पे। अगली स्लाइड पे जाइएगा। ये एक इदारा चाइना ने बनाया है मेरे नाम से, जो पिछले साल अक्टूबर में जिसका इफ्तिताह हुआ था। ये उनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसमें आप देखेंगे राइट साइड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे बराबर फवाद चौधरी साहब भी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और एक इस साल का मुझे सबसे बड़ा जो अवार्ड है चाइना का वो भी मिला है, उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दिया है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। जी, लेट्स गो बैक टू द इंटरव्यू। आई थॉट आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ सम ऑफ दीस थिंग्स। जो आवाज नहीं आ रही सबसे साहब जी। वैसे भाई एक सवाल कर लूं अगर इजाजत हो, लास्ट स्लाइड पे जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब आप मानिएगा क्योंकि उवैस भाई जो है वो कैप्टन है, उनकी इजाजत लेना जरूरी है असल में, इसलिए मैंने कहा मैं उनसे इजाजत ले लूं। डॉक्टर साहब ये जो लास्ट स्लाइड है इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही थी कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन की यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ये शोबा कायम ये जो शोबा कायम किया गया है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन की यूनिवर्सिटी है। आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? आ रही है। मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों ने अपने टास्क में कहीं पे कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन, तिब्ब नबवी, रियासत मदीना के अंदर कोई तिब्ब नबवी के ऊपर कोई आप लोगों ने भी कोई सोचा है इस पे, ट्रेडिशनल मेडिसिन पे? जी बिल्कुल, आप मेरे इदारे में आइएगा तो आपको ज्यादातर काम ही जो है हमारा वो मेडिसिनल प्लांट्स पर है, उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन पे काम है। कलौंजी के ऊपर मेरे बहुत से पेपर्स हैं, बैनुल अक़वामी लेवल पे पब्लिकेशंस हैं। मिसाल के तौर पर
नाइजेला सटाइवा कहलाता है, इस तरह और भी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं। मेरे ज़्यादातर जो मैंने 346 किताबों का जिक्र किया, ज़्यादातर किताबें जड़ी बूटियों के ऊपर हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे हैं, उनकी फार्माकोलॉजी पर है, उनकी एक्टिविटी के ऊपर है, जिसमें हमने तिब्बे नबी के अंदर जो पौधे इस्तेमाल होते हैं, जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं, वो भी शामिल हैं, और दूसरे जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं वो भी शामिल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओवर टू यू मोवेश भाई, ओवर टू यू। जी अच्छा सर, ये अगर नजीब साहब इस तरह अगर हम इजाजत लेकर मामला करते रहेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। ये एक फ्री फ्लो ऑफ, जैसे फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वैसे इसको हम फ्री फ्लो ऑफ इंटरव्यू या फ्री फ्लो ऑफ क्वेश्चन रखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं बार बार शर्मिंदा होता रहूंगा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ से पूछना चाहूंगा वो ये कि अब बात कर रहे थे कि PhD के हवाले से, और हम ये देखते हैं कि जितना हमारे यहाँ पर एक PhD प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे पाकिस्तान के लिए बड़ा एक फायदेमंद बात है कि इतनी ज़्यादा नॉलेज लोग लेकर हासिल कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन फिर क्योंकि थोड़ा सा वो यूँ कह लें कि वो शायद मुझे नहीं पता पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा या नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बाहर से आते हैं वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो काम कर नहीं पाते हैं। यहाँ के सिस्टम शायद ऐसे हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट शायद ऐसा है जो कि वो शायद सही तरीके से उनको काम करने नहीं देता, और उसकी वजह से फिर उन लोगों को मसाइल पैदा होते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों हम वो एनवायरनमेंट अभी तक नहीं कर पाए जो ब्रेन ड्रेन को हम वापस लेकर आए? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल किया है आपने। मैंने अपने ज़माने में जब मैं HEC का चेयरमैन था, 11,000 स्टूडेंट्स को बाहर भिजवाया PhD और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की ट्रेनिंग के लिए। 97.5% रिटर्न रेट था, यानी सिर्फ 2.5% ऐसे अफराद थे जो वापस नहीं आ रहे थे। अब वो रिटर्न रेट जो है बहुत कम हो गया है। उसकी वजह ये थी कि मैंने 5 चीजें उस जमाने में की थी कि जो लोग हैं, कौन नहीं आना चाहता वापस, उसके वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, अपना मुल्क है, सब आना चाहते हैं, लेकिन आने के लिए वो इकोसिस्टम, वो एनवायरनमेंट, वो माहौल होना चाहिए जहाँ वहाँ आके काम कर सकें। नंबर 1, हमने सैलरी स्ट्रक्चर बदल दिया उस जमाने में, और एक 10-year ट्रैक सिस्टम लेकर आए, जिसके तहत एक उस्ताद की सैलरी एक फेडरल मिनिस्टर की सैलरी से 5 गुना ज्यादा हो गई। एक उस्ताद की सैलरी एक फेडरल मिनिस्टर की सैलरी से 5 गुना ज्यादा। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम हमने रखा कि 3 साल के बाद आपकी बैनुल अक़वामी इवैल्यूएशन होगी, और पहली इवैल्यूएशन होगी, फिर 3 साल मजीद के बाद फिर दूसरी इवैल्यूएशन होगी, और अगर आप दोनों इवैल्यूएशन में पास हुए तो फिर आपको परमानेंसी ऑफ जॉब मिलेगा। तो बेसिक नंबर 1 सैलरी स्ट्रक्चर्स। नंबर 2, हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी कायम करी, जिसके तहत 65,000 किताबें और 25,000 बैनुल अक़वामी जर्नल्स विद बैक वॉल्यूम्स फ्री में हर यूनिवर्सिटी में, हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल किए। उससे पहले अगर आप लाइब्रेरी में जाते तो 8-10 भी लेटेस्ट जर्नल नहीं मिलते। तो फ्री एक्सेस टू लिटरेचर, ये दूसरा था। तीसरा, हमने ये काम किया कि जो लोग वापस आ रहे थे वो $1,00,000, उस जमाने में 60 रुपए का डॉलर था, तो 60 लाख रुपए की रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते थे 1 साल पहले अपने वापस आने से, ताकि उसको पीयर रिव्यू होता था कि जब वो वापस पहुंचेंगे तो चाहे वो किसी कमजोर यूनिवर्सिटी भी आए तो उनके पास सब्सटैंशियल तहकीक के लिए फंड मौजूद होंगे। ये तीसरा किया जो हमारा था। चौथा हमने किया जॉब्स ऑन अराइवल, के जो वापस आते हैं मारे फिरते हैं, यूनिवर्सिटी एडवर्टाइज कर रही होती है, साल गुजर जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर वापस चले जाते हैं। हमने कहा जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन आप पहले दिन से आप HEC के असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे स्कॉलर होंगे। HEC आपकी तनख्वाह देगा, 1 साल में यूनिवर्सिटी के साथ हम HEC आपकी मैच मेकिंग करेगा, आपको जॉब दिलवा देंगे। तो हर एक को जॉब मिल रहा था, और ये इसको मैं खुद मॉनिटर कर रहा था। और 5वां, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो है वो अब नागुज़ीर है। एक इक्विपमेंट 10-10 करोड़ का, 20-20 करोड़ का होता है, हर लेबोरेटरी में आप नहीं लगा सकते। तो मैंने ये एक स्कीम लेकर आया, और गालिबन दुनिया में हम पहले थे, फ्री एक्सेस टू सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, कि आप जो है मुल्क का कोई मुहक्किक जो है, कोई स्टूडेंट है, कोई रिसर्चर है, वो अपना सैंपल मुल्क की किसी लेबोरेटरी में भिजवा दे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, कहूटा, कराची यूनिवर्सिटी में मेरी लेबोरेटरी या किसी और लेबोरेटरी में भिजवा दे, मुफ्त में 72 घंटे में उसकी एनालिसिस होगी, उस एनालिसिस की पेमेंट करनी होगी, लेकिन वो पेमेंट हायर एजुकेशन कमीशन करेगा, उसका बिल जो है वो HEC को आएगा। तो ये फ्री में एक्सेस दे दिया था पूरे मुल्क के इक्विपमेंट का। तो ये 5 चीजों के नतीजे के अंदर ये सारा अब्जॉर्प्शन हुआ,
اور فورن فیکلٹی ہائرنگ پروگرام شروع کیا ہم نے, جس کے تحت جو لوگ امریکہ میں یورپ میں زندگی بھر سے وہیں پہ سیٹل تھے تو 600 لوگ ایسے واپس آئے, 300 پرماننٹ بک کی بنیاد پر اور 300 جو ہے وہ ٹیمپری شارٹ ٹرم وزٹس پر. جیسے کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ اسی کے تحت واپس آئے تھے, اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. تو ان پروگرامز کی وجہ سے ہم نے اٹریکٹ کیا. بدقسمتی سے وہ پھر آگے نہیں چل پائے پروگرامز, اور وہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی پروگرامز کی. لیکن ان سسٹمز ہم نے لے آئے تھے, ان کو واپس اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو واپس وہ انیبلنگ انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم پیدا کرنا ہوگا, ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ان 2 سال میں گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کچھ انیبلنگ کی ہے دوبارہ ان چیزوں کی جو درمیان میں ایک تعطل آ گیا تھا؟ اب تو آپ 2 سال سے ان کے ساتھ ہیں اور پالیسی میکنگ کے اندر بھی ہیں. جی, ہائر ایجوکیشن کمیشن ایکچولی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور وہ وہاں پہ میں کوشش کرتا رہا ہوں لیکن میں کامیاب نہیں ہوا ہوں ابھی تک. HEC کو ہے ٹوٹلی آٹونومس باڈی ہے, اور میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں پرائم منسٹر کو لکھوں اور چیئرمین HEC کو لکھوں کہ بھائی یہ واپس جو موجودہ چیئرمین ہیں ان سے پہلے جو چیئرمین تھے انہوں نے تو میری پالیسیز برقرار رکھی تھی, لیکن اب جو ہے وہ ساری پالیسیز ڈسٹرپٹ ہو گئی ہیں. تو وہ جو ہے ان کو واپس لانا ضروری ہے, کیونکہ جو میں نے بتایا اسٹیٹسٹکس, اور پاکستان کی 5 یونیورسٹیز جو تھے بین الاقوامی رینکنگ میں ٹاپ 300, 400 اور 500 میں آ گئے تھے 2008 تک. 2002 میں ایک بھی بین الاقوامی رینکنگ میں نہیں تھا. 2008 میں جب میں نے استعفیٰ دیا تو UET لاہور, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کراچی یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ, تو ایسے 5 یونیورسٹی بین الاقوامی رینکنگ میں آ گئی تھی, لیکن بعد میں سب سلپ ہو کے باہر چلی گئی ہیں. صرف نسٹ جو ہے وہ موجود ہے, وہ بھی خالی QS رینکنگ میں ہے. ہائر ایجوکیشن ٹائمز UK رینکنگ جو سب سے بڑی اہم رینکنگ ہے اس میں نہیں ہے, ٹاپ 400 میں یا 500 میں. بالکل, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے یونیورسٹیز کی رینکنگ کی بات کی, اب اگر ہم لوکنگ فارورڈ بات کریں کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل کسی ایک یونیورسٹی کو, اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک حد تک اپنا کام کر رہی ہے, ادارے اپنا کام ایک حد تک کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے یونیورسٹیز کا جو اپنا انوائرمنٹ ہے اور جو ان کی اپنی ایفرٹس ہے وہ اس سلسلے میں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اور آپ کا چونکہ اتنا تجربہ ہے, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم ان ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز کا ایٹ لیسٹ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں؟ جی, سب سے اہم چیز جو ہے وہ فیکلٹی ہے, اور ہائی کوالٹی فیکلٹی جو کانٹریکٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہو جس کا, اور جس کا پراپر ایویلیوشن ہو کہ کتنی کریٹو ہے اور کس حد تک وہ واقعی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. پاکستان میں تقریباً ہماری جو یونیورسٹیز ہیں تقریباً 200 کے لگ بھگ یونیورسٹیز ہیں, اور ان میں تقریباً 14-15 ہزار PhD صرف کام کر رہے ہیں, جبکہ جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ 14-15 لاکھ ہے. تو ریشیو جو ہے اسٹوڈنٹ ورسز PhD لیول فیکلٹی 100 اسٹوڈنٹس پر 1 PhD لیول فیکلٹی ہے. تو سب سے پہلا تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے پاس 100 ہر ایک PhD کے ساتھ کم از کم 20 اسٹوڈنٹ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ 20 اسٹوڈنٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کو 70,000 PhDs کی تو آج ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان سب کو ریسرچ گرانٹس ملنی چاہیے تاکہ تحقیق ہو. نمبر 3, کانٹریکچوئل سسٹم آف اپوائنٹمنٹس ہونا چاہیے تاکہ ان کی بین الاقوامی ایویلویشن ہو. نمبر 4, خالی ریسرچ کر کے اور پیپرز چھاپنا کافی نہیں ہے, آپ کو ان کو لنک کرنا پڑے گا زراعت کے ساتھ اور صنعت کے ساتھ, تاکہ جو کچھ تحقیق ہو رہی ہے اس کا سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ, اس کو قومی ترقی کے ساتھ ہم آہنگی ہو. تو میں نے بہت سے پروگرام اس زمانے میں شروع کیے تھے تاکہ آپ صنعت کے ساتھ لنک کریں, زراعت کے ساتھ لنک کریں, صرف پیپر چھاپ کے پروموشنز کے اوپر نہ جائیں. لیکن وہ بھی پروگرامز ڈسٹرپٹ ہو گئے. تو اب جو نالج اکانومی کا ٹاسک فورس بنا ہے جس میں پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میں وائس چیئرمین ہوں, اس کے تحت ہم بہت سارے ایسے پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم یونیورسٹیز کو صنعت کے ساتھ لنک کریں, اور یونیورسٹیز کا سینٹر پیس جو ہے وہ ٹیکنالوجی پارک ہے. اگر آپ پاکستان آسٹرین یونیورسٹی پہ جائیں گے جو کہ اسلام آباد سے تقریباً 40 میل دور ہے, تو وہاں پہ جو سینٹر پیس ہم نے بنایا ہے وہ ٹیکنالوجی پارک ہے, جس میں ہم نے تقریباً $10 ملین کے لگ بھگ وینچر کیپٹل اور انوویشن فنڈ کے لیے, تاکہ نئے نئے پروڈکٹس بنے, نئی نئی پروسیسز بنے. اور یونیورسٹیز کی پہچان صرف اس بات سے نہیں ہوگی
کہ آپ نے کتنے परचेज छाप लिए या कितने PhD प्रोड्यूस कर लिए, बल्कि इस बात से भी होगी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने कमर्शलाइज हुए, उसका आम आदमी की जिंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, कौन से एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स बनाए. तो ये हमें अब मूव करना है नॉलेज इकोनॉमी की तरफ, जो कि मैंने शुरू में कहा कि आज की दुनिया इल्म की दुनिया है. और यही वजह है कि छोटा सा मुल्क सिंगापुर, आबादी कराची से 1/4, 55 लाख की सिर्फ आबादी, कोई कुदरती वसाइल नहीं. पिछले साल की एक्सपोर्ट्स $330 अरब, 55 लाख की आबादी, कोई कुदरती वसाइल नहीं, $330 अरब. हम पाकिस्तान में बदकिस्मती से $25 अरब पे अटके हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स जो है 60% तो लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स है. तो अगर एक लाइन में आप कहें कि हुकूमत को मुझे क्या पॉलिसी देनी चाहिए, तो जवाब होगा एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी गुड्स. ऐसे आप तैयार कर सकें, मैन्युफैक्चर चीज कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें जो कि हाई टेक्नोलॉजी है. वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी के प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस हैं, मिनरल्स हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है, जिनोमिक्स वगैरह, होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. यही है जो मैंने पहली स्लाइड में दिखाया था कि जो फ्यूचर है, इसकी तरफ जाना पड़ेगा अगर हम आगे बढ़ना है. और यही मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब ये कंफर्म किया है मेरे से कि पहले 2 साल तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुजारे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और लोन वगैरह वापस करने, लेकिन अब वो बहुत तेजी से एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं. और मैं पूरी तरीके से अब इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की मदद से हम तेजी से आगे बढ़े और हम एक नॉलेज, एक मजबूत इल्म पर मबनी मईशत स्टैब्लिश कर सकें. अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हैं जो मेरे जहन में आती हैं आपका जवाब सुन के. एक तो ये कि ज़ाहिर है ये एक फाइनेंस इंसेंटिव काम है, तो ज़ाहिर है हमारा जो एजुकेशन का बजट है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा. हम अभी 2-2.5% पर एजुकेशन के बजट पर बात कर रहे होते हैं. तो कितना बजट होना चाहिए हमारा एजुकेशन के हवाले से? पहली चीज तो ये आप बताइएगा. दूसरी चीज ये कि यूनिवर्सिटीज के लिए भी ज़ाहिर है जो इतनी रिसर्चेस करना और ये सारे काम करना, ये भी एक कॉस्ट वाइज जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम है. तो उससे एजुकेशन की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है. अब या तो वो बर्डन स्टूडेंट्स की तरफ ट्रांसफर किया जाए, या फिर जो यूनिवर्सिटीज है वो खुद भी जिसे आप कहते हैं कि मेन स्ट्रीम बिजनेस में इन्वॉल्व हो सके. कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके बहुत सारे शेयर्स बिजनेसेस में हैं. बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो बड़े बड़े वेंचर्स को सपोर्ट कर रही होती है, उनमें इन्वेस्ट कर रही होती है. तो हमारे यहाँ पर इस तरह का काम क्या नहीं हो सकता? कोई इसमें कानूनी इशू है या इस तरफ हम जा रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है. सबसे पहले बजट. मसला यह है कि पैसे की कमी नहीं है. मैं बड़ी माजरत के साथ हुकूमत के लोगों को कहता हूँ, जब वो कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले कि ये पैसा नहीं है, वो नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैं याद करता हूँ, तरजीहात की कमी प्रॉब्लम है. आप देखिए कि लाहौर में 300 अरब रुपए हमने सिर्फ खर्च किए हैं एक 27 किलोमीटर के एक स्ट्रिप पर, कि जिसमें ऑरेंज लाइन आपने बनाई है. 300 अरब रुपए ऑरेंज लाइन पे, जबकि पूरे मुल्क का साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट क्या था? 1 अरब, बल्कि 0.8 अरब. तो आप 1 अरब रुपए साइंस और टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 300 अरब रुपए आप आसानी से एक ऑरेंज लाइन पे बना देते हैं, और फिर उसको जब तक ऑरेंज लाइन रहेगी उसको सब्सिडाइज करते रहेंगे, आप अपने पास से और देते रहेंगे. तो प्रॉब्लम रहा है विजन का, प्रॉब्लम रहा है लीडरशिप का, कि जो समझती नहीं है कि हमें आगे जाना क्या है. और जाहिर है करप्शन का तो सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम रहा है. और मैं प्राइम मिनिस्टर से ये भी बार बार कहता रहा हूँ कि आप मेगा करप्शन के लिए सजाए मौत फौरी तौर पे लागू करें, ताकि इसके बगैर चाइना ने किया है, ईरान ने किया है, थाईलैंड ने किया है, और 20 ममालिक ने मेगा करप्शन के लिए सजाए मौत. और फिर बड़े बड़े लोगों को पकड़कर एक मिसाल बनाएं कि जब अगर आप करप्शन करेंगे तो आप बच के नहीं जाएंगे. तो ये जो सारा बड़ा मसला जो हमारे यहाँ रहा है, एक तो विजन का रहा है और एक कानून का रहा है, कि आपके कानून जो है वो एक मजाक है. आपके यहाँ कानून है ही नहीं. हम जो समझते हैं कि कानून है, कानून है ही नहीं. तो ये 2 जो बड़े वजूहात हैं पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के लिए. और तीसरा गवर्नेंस का प्रॉब्लम है. एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक किताब आई है, कुछ अरसे पहले आई थी, द जिन्ना एंथोलॉजी. उसके वो जो है वो शरीफुल मुजाहिद मरहूम साहब और लियाकत मर्चेंट की एडिट की हुई है. और उसके सफ़ा 81 पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने हाथ से लिखा है कि पाकिस्तान में ये
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती, आपको एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी पे जाना पड़ेगा। और सूरह इनाम की 216वीं आयत है 8वें सिपारे में, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मेजॉरिटी ओपिनियन पे सिर्फ ना जाइए वरना राह रास्त से भटक जाएंगे। तो ये सूरह इनाम 8वें सिपारे में है, तो उसको जरा देखिएगा, या तो 116वीं आयत है या 216वीं आयत है, मुझे याद नहीं है सही, इसको जरा देख लीजिएगा। तो ये जो हमने इस्लाम में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ शूरा का तस्वुर है, और शूरा भी फहम वालों के साथ, वन मैन वन वोट का जो सिस्टम लेकर आए हैं, ये बुनियादी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। सर ये जो आपने बात की ना, इसने तो मतलब दिल जीत लिया कम से कम मेरा तो, और ज़ाहिर है मुफ्ती साहब का भी यही ख्याल होगा कि जो हमने डेमोक्रेसी को अपने सर पर यूं बिठा लिया है कि बिल्कुल मनोवन वेस्टर्न डेमोक्रेसी। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात, डॉक्टर साहब की बात सवाने सही है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, खास तौर पे उस कौम के अंदर जहाँ जहालत इतनी ज्यादा हो और इल्म इतना कम हो, तो वो जो इज्तिमाई दानिश का तस्वुर है वो तो आ ही नहीं जाता। शूरा तो एक इज्तिमाई दानिश चाहती है ना, कि इज्तिमाई दानिश मिलकर एक फैसला करेंगे, दानिशमंद मिलकर फैसला करेंगे ना। तो यहाँ तो आपने दानिशमंद को ही इतनी सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी बना दिया है कि शायद उसका नैरेटिव ही चेंज हो गया है। और इस डेमोक्रेसी में दानिशमंद जिसे कहा जाता है, शायद बस वो बीए की डिग्री है जो कहीं ना कहीं से हासिल कर ली जाए, कैसे हासिल की जाए, बस उसी को समझ लिया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक अलग रास्ते पे चले जाएंगे, वैस भाई ने अगर इसको छेड़ दिया तो वैस भाई को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता इस रास्ते पे। तो मैं आपसे इस सवाल पे दोबारा आऊंगा। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, आपने ऐसा क्या काम किया है कि हम मजीद डॉक्टर अताउर रहमान भी देख सकें? लेगेसी क्या है, किस कोई ऐसी चीज या हम एक, तो क्या हमारे यहाँ जो है ना ये बहुत ही फख्र समझा जाता है, दुनिया में तो इसको फख्र नहीं समझा जाता कि बस उनके जाने के बाद इतना बड़ा खला रहा कि बस उसके बाद कई सालों तक ये खला पूरी नहीं हो सका। अपने सामने कोई ऐसी मेंटोरशिप में ऐसे अफराद पैदा कर जाएं कि हम समझें कि यार डॉक्टर अताउर रहमान ने अपने पीछे एक बहुत बड़ी जमात छोड़ के गए, अब तो साइंटिस्ट छोड़ के चले गए। जैसे मैंने कहा कि मुझे 40-45 साल हो गए हैं इस इदारे से जिससे मैं मंसूब हूँ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। तो जब मैं 2008 में जब मैं वापस आया कराची इस्लामाबाद से मिनिस्ट्री और HEC चेयरमैनशिप छोड़कर, तो मुझे वो वापस इस इदारे का डायरेक्टर बना रहे थे कि भाई आपने सारी जिंदगी लगाई है, इसको लेके आप आगे चलें। मैंने कहा नहीं, बात यह है कि हमें आगे ट्रेडिशन जो है, हमें नौजवान लोगों को आगे लाना चाहिए। मैं इदारे में बैठ के प्रोफेसर के तौर पे खामोशी से अपनी लेबोरेटरी में अपने काम करता रहूंगा। इस पूरे इदारे में कोई एक दफ्तर भी नहीं है, हम जितने प्रोफेसर हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो मैं हूँ, हम अपनी अपनी लेबोरेटरी में अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा रहते हैं। तो एक माहौल हमने पैदा किया है इस तरह का। और फिर मैंने मेरे एक बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट और बाद में कॉलीग प्रोफेसर इकबाल चौधरी नाम है उनका, उनको फिर मैंने डायरेक्टर बना दिया था। उनको अल्हम्दुलिल्लाह 3 सिविल अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं, तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, हिलाले इम्तियाज अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से बैनुल अक़वामी इदारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और वो जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उनको भी मैं यही कहता रहता हूँ कि आपको आगे के लिए सोचना चाहिए, जो ताकि आपके जाने के बाद मामला जो है और आगे बढ़े, पीछे ना हटें। यही मैंने कोशिश की थी HEC के अंदर, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सियासत आ गई थी और वो फिर पूरा डिस्टर्ब हो गया था ऑर्गेनाइजेशन। और डॉक्टर सुहेल नकवी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही नेक और बहुत ही लेकिन उनको फिर सियासत करके उन्होंने निकाल दिया गया, तो वो वहाँ नहीं चल पाया। लेकिन ये कराची यूनिवर्सिटी में जो इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दूसरा जो मैंने एक सिस्टम जो मैंने कोशिश की थी कि क्रिएट करें, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि हम जो है प्रोफेसर्स के क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट का वो हमने तब्दील कर दिया कि किस बुनियाद पे। पहले अखबारों में लोग आर्टिकल लिख के फुल प्रोफेसर बन जाते थे, वो सारे क्राइटेरिया वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया थे। तो बहुत से प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए, बहुत से प्रोग्राम अपनी जगह पे कायम रहे। तो मुझे उम्मीद है कि हालात जैसे ही बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह फिर दोबारा, और अभी तक रिसर्च जैसे मैंने ग्राफ बताया, रिसर्च में तो अभी तक जो मोमेंटम है वो काफ़ी हद तक जारी है, लेकिन कुछ प्रोग्राम डिस्टर्ब हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा। मैंने जो बेसिकली जो चीज़ को करने की कोशिश की है कि अपने तौर पे मैंने कोशिश की है
کہ میں ایک تو سائنس کے بارے میں لوگوں میں پبلک اویئرنیس پیدا ہو کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. تو میں نے تقریباً 700-800 آرٹیکلز میں نے لکھے ہیں اخبارات میں، جس میں ڈان میں کوئی 400 آرٹیکلز آئے، کوئی 250 آرٹیکل نیوز میں آئے، جنگ میں بہت سارے آرٹیکل میرے آتے رہتے ہیں اور آ چکے ہیں. اس طرح تو میں نے پبلک اویئرنیس آف سائنس آف ایجوکیشن کہ جو ہے اس پہ میں نے کوشش کی. پھر اس پہ کتابیں بھی میں نے لکھی جن کا کچھ چینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، جنرل کتابیں، تاکہ اس میں اہمیت، تاکہ عام فہم لوگ جو ہے عام طور پہ سمجھ سکیں کہ تعلیم میں اور سائنس میں کتنی حیرت انگیز یہ دنیا ہے، کہ آپ ایسے مٹیریل دریافت ہو گئے ہیں، میٹا مٹیریلز، کہ آپ لبادہ اوڑھ لیں تو آپ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. یہ میٹا مٹیریلز کہلاتے ہیں، اور یہ آج کل سب مرینز اور ٹینکس کو پوشیدہ کرنے میں استعمال ہو رہے ہیں. آج نابینا افراد اپنی زبان سے دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے ایکچولی آپ نہیں دیکھتے، آپ اپنے دماغ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسا ڈیوائس ایجاد ہوا ہے جو آپ اپنی زبان پہ رکھ لیں، اس میں 400 سینسرز ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اگر نابینا آدمی جو ہے اس کے یہاں پہ اینک لگی ہوتی ہے، چشمے پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، وہ امیج جو ہے وہ پھر ٹرانسفر ہوتی ہے ٹو اے لالی پاپ لائک ڈیوائس، اور یہ جیسی وہ زبان پہ رکھتا ہے تو امیج ایک حد تک ریسٹور ہو جاتی ہے. آج کل جینز جو ہیں وہ جگنوں کے آپ جینز لیں جو جس سے وہ چمکتا ہے جگنو رات کو، اس کو پھولوں میں ڈال دیا گیا ہے. تو ایسے پھول ایجاد ہو گئے ہیں جو آرکڈس ہیں، ایسے جو پھول رات کو جگنوں کی طرح چمکتے ہیں. اسی طرح گرافین آ گئی ہے جو لوہے سے 200 گنا زیادہ مضبوط ہے. نینو ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے پورا میٹیریل سائنس کا ایریا بدل رہا ہے. اور میں جو ہے 2 گھنٹے کا لیکچر اس پہ دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے حقیقت جو ہے وہ کہیں زیادہ ان پریوں کے افسانوں سے زیادہ عجیب و غریب بن گئی ہے جو ہم پڑھا کرتے تھے بچپن میں. تو یہ سارے سائنس کی دنیا ہے، اور اس میں ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کھوج لگانی چاہیے، اور پھر آگے بڑھنا چاہیے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ 2 سوال میرے تھے. ایک تو آپ نے بار بار اپنی کتابوں کا کیا، تو آپ کی کتنی کتابیں جو الحمدللہ کی تصنیفات ہیں اس میں اردو زبان میں ترجمہ سب کا ہو گیا ہے؟ کتنی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں ہوا ہے تاکہ عام قاری جو ہے ہمارا پڑھ سکے، عام استاد پڑھ سکے، عام اسکول کا استاد پڑھ سکے، گورنمنٹ اسکول کا استاد پڑھ سکے؟ اصل میں میری جو کتابیں ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ لیول پر ہیں، وہ ریسرچ محققوں کے لیے ہیں. تو وہ اردو میں، کیونکہ ہمارے ہاں تحقیق جو ہے کیمسٹری میں، بایو آرگینک کیمسٹری وغیرہ میں نہیں ہوتی، تو ان میں سے کسی کا بھی ترجمہ نہیں ہوا. ایک کتاب جو میں نے جنرل کتاب لکھی تھی سائنس کی اہمیت کے اوپر اور سائنس کے جو حیرت انگیز ایجادات جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور اس کا چینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے. لیکن باقی جو میری کتابیں ہیں وہ ساری تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں سے کسی کا بھی ترجمہ نہیں ہوا کیونکہ اس کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں ریسرچ ہی نہیں ہو رہی کہ اس سے استفادہ کر سکیں اردو کے زبان کے جو محقق ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز یونیورسٹیز کے حوالے سے میں پوچھوں گا. میرا تعلق ہے اصل میں اسکول سے بھی اور یونیورسٹیز سے بھی. اس وقت پورے پاکستان کے اندر، ہم کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور بے شمار اسکول ہیں، ہم تینوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح کراچی سے ہے، اگرچہ آج کل اویس بھائی نے تھوڑا سا ترک تعلق اختیار کیا ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھیں اس میں طلباء جتنے بھی ہیں، اگر میں اپنے طلباء کو میٹرک کے، او لیولز کے طلباء کو کوئی سائنس میوزیم کا وزٹ کرانا چاہتا ہوں کہ یا چلیں کسی سائنس میوزیم میں لے کے چلتے ہیں آپ، تو پورے کراچی میں آپ کو سینما مل جائیں گے، بچوں کے سینما مل جائیں گے، کوئی یعنی یونیورسٹیز موجود ہے، این ای ڈی موجود ہے، ڈوم موجود ہے، یونیورسٹیز موجود ہیں، کسی کے پاس اپنا سائنس میوزیم نہیں ہے. میرا بچہ خود کیمسٹری میں کچھ جا کے کرنا چاہتا ہے، اس کے اسکول میں اتنی اچھی لیب اویلیبل نہیں ہے، شاید اب وہ جا کے سمجھ، تو بیسک سائنس سے جو تعلق ہے نا اس بچے کا میٹرک تک وہ تعلق ہی ڈیولپ نہیں ہو پاتا. اور اگر وہ خدا نہ خواستہ بیچارہ اردو میڈیم سے آ رہا ہے اگر تو وہ بیچارہ کالج میں جا کے اردو اور انگریزی کی ہی چپکلش میں الجھا رہتا ہے. جو مضمون ہے اس سے تو تعلق، اگر وہ قسمت والا کوئی ہوتا ہے جینیس وہ نکل آتا ہے، ورنہ اس مضمون سے تعلق کو کھو جاتا ہے کہیں پہ، کیونکہ پڑھانے والا استاد مضمون سے تعلق ہی نہیں قائم کر پاتا، کیونکہ وہ کیمسٹری کا عام زندگی سے نہیں کر پاتا، فزکس کا عام زندگی سے نہیں کر پاتا. اور میوزیمز کوئی ہے نہیں جہاں ماں باپ جا کے
کوئی ایسا انٹریکشن ہو سکے بچوں کا. تو کیا وجہ ہے پاکستان میں, پورے پاکستان میں ہمیں میوزیم ہی نہیں ملتے, سائنس میوزیم ہی نہیں ملتے؟ جی میں دو چیزیں عرض کروں گا اس سلسلے میں. سب سے پہلے تو ایک میں نے خود اپنی کوششوں سے ایک چھوٹا سا سائنس میوزیم بچوں کے لیے قائم کیا ہے. اگر آپ پاکستان میری ٹائم میوزیم میں جائیں, پاکستان میری ٹائم سینٹر جو ہے کارساز روڈ پر, جی اس کے دوسرے منزل پر ایک فلور میں نے ان سے لے کر اور پھر مختلف ایگزیبٹس قائم کی ہیں جو بچوں کے لیے ہیں, تاکہ کھیل کھیل میں وہ سائنس سیکھ سکیں, اور اسکول کے بچوں کے لیے ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں وہاں اسکول کے بچے آتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں, جس میں بنیادی پرنسپل جو سائنس کے ہیں, جس میں گریوٹی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کھیل کھیل میں, یا پلی کا نظام ہے اور اس طرح کی چیزیں وہ کھیل کھیل میں اس کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں. تو آپ ادھر بھی وزٹ کریے گا. تو ایک تو سینٹر وہاں میں نے قائم کیا ہے. اس طرح کے یقیناً بہت سارے سینٹر ہونے چاہیے. دوسرے جو ہے, ایک بہت شروع میں کہنے والا تھا, پھر میں دوسری طرف بھٹک گیا, کہ ایک بہت بڑی جو اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے ہمارے لیے جو آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی, وہ لاکھوں کورسز اب موجود ہیں اسکول لیول کے, کالج لیول کے, یونیورسٹی لیول کے. اور یہ میں نے اجازت لے کر MIT سے, اسٹینفرڈ سے, ہارورڈ سے, ییل سے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے, اسکول لیول کے لیے خان اکیڈمی سے, جس میں کوئی 3000 کورسز جو ہیں وہ اردو میں بھی ڈبڈ ہیں, ان کو ایک ویب سائٹ پہ جمع کر لیا ہے. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.lej, لطیف ابراہیم جمال کے انیشلز ہیں, LEJ پھر نمبر 4 learning learning.com.pk. اس پہ آپ جائیے گا تو فری ہیں, کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, کوئی پیمنٹ نہیں ہے. آپ جائیے اور پھر اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ اس سے استفادہ کر سکیں, اور اس میں بہت سارے اردو میں بھی ڈبڈ ہیں. اسی طرح میں نے ایک نئی قسم کی کتابیں شروع کری ہیں جس میں ٹیکسٹ نہیں ہے. یہ کہیں اس میں جو پہلی کتاب میں نے کیمسٹری کی بنائی تھی, اس کا ایک نوبل laureate جیان میری لین ہے فرانس کے, وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوئے کہ یہ نیا کانسیپٹ ہے. اس میں نے یہ کیا ہے کہ آرگینک کیمسٹری کا کریکولم لے لیا جو سلیبس ہے, اور اس میں جو ہے اس کے حساب سے میں نے ارینج کیا دنیا کے بہترین لیکچرز جو تھے اس کو ارینج کیے, انٹروڈکشن سے لے کے آخر تک. تو وہ ویڈیو بک ہے آرگینک کیمسٹری کی, اور اس میں 300 ویڈیو لنکس ہیں. آپ کلک کریں اور پھر آپ دنیا کے بہترین پروفیسر سے آپ سیکھ سکتے ہیں اپنے مضمون کے بارے میں. اب ایج گروپ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ جو ہے یہ کالج اور یونیورسٹی لیول کے لیے ہیں, جس میں آپ 18 سال سے سمجھیں 23-24 سال کی عمر کے لیے ہیں, اور اسی طرح کی ویڈیو. لیکن میں نے ایک کوشش کری, ایک نئی قسم کی تحریک کہ فری میں ہو. اس کو کامن ویلتھ آف لرننگ, ایک کینیڈا میں ایک ادارہ ہے پورے کامن ویلتھ, ان کو وہاں پہ انہوں نے فری میں ڈال دی ہیں. اسی طرح میں نے ایک کتاب بنائی ہے مالیکولر بایو ٹیکنالوجی پہ. اسی طریقے سے اب میں اور انکریج کر رہا ہوں کہ کتابیں بنائیں اکنامکس میں, فزکس میں, میتھس میں, تاکہ لوگ جو ہیں یہ ویڈیو بکس جو ہیں یہ فری میں لوگ سیکھ سکیں. کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت سارا مواد ہے اور پھیلا ہوا ہے, اور کوالٹی کا پتہ نہیں ہوتا. تو اگر اس کو جمع کر کے صحیح طریقے سے اسکرین کر کے کتابیں بنائی جائیں تو بہت استفادہ ہو سکتا ہے. اور یہ اسکول لیول پہ بھی اسی طرح کی کتابیں آنی چاہیے ویڈیو بکس کی. میں آپ کو ای میل کر دوں گا انشاءاللہ اپنی کچھ کتابیں مثال کے طور پہ, تاکہ اس کی ماڈل پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی کتابیں بنائی جا سکتی ہیں, ویڈیو بکس ان ویریس سبجیکٹس. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑا ایک الگ ڈائمینشن کی طرف لے گئے جو ویڈیو بکس والی. لیکن جو آپ نے جملہ کہا تھا نا کہ میں یہ بات پہلے بتانا چاہ رہا تھا مگر میں بھٹک گیا, تو یہ جو آپ جیسے علم والے لوگوں کا بھٹکنا ہے نا, اس بھٹکنے سے بھی نئے نئے راستے نکلتے رہتے ہیں. تو آپ لوگ تو بھٹکتے رہا کریں تاکہ ہمارے لیے بہت سارے راستے بنے. جی شکریہ. تو یہ جو بہت چیزیں آ جاتی ہیں. جی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بالکل ایسے ہی, جیسے کہ ڈسٹینس ایجوکیشن جو ہے. اب میں آج کل جیسے میں نالج اکانومی کے اوپر بات کر رہا تھا, تو میں نے ابھی ایک پروجیکٹ منظور کرائی ہے 6 ارب روپے کی ورچوئل یونیورسٹی کے لیے. ورچوئل یونیورسٹی کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے, لیکن اس کے اب کیمپسز پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. میں نے قائم کی تھی اس زمانے میں جب میں HEC کا چیئرمین تھا. تو اس کے 6 ارب روپے کے پروجیکٹ ہیں, تاکہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈسٹینس لرننگ کے اوپر صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. اور یونیورسٹی اور کالجز کے لیے یہ بہت بڑی ایک مفید ہوگا کہ ہم بلینڈڈ ایجوکیشن کی طرف بڑھیں,
نہ کہ آپ اپنے اساتذہ سے سیکھیں بلکہ آپ دنیا کے بہترین اساتذہ سے سیکھیں. اور میں نے فلپ لرننگ انٹروڈیوس کری ہے اپنے ادارے کے اندر بھی اور ملک کے اور ادارے جیسے کامسیٹس میں. فلپ لرننگ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ آتا ہے، ٹیچر آتا ہے، اسٹوڈنٹ کہتا ہے، اسٹوڈنٹ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ MIT کے پروفیسر کا لیکچر ہے، اس کو پڑھ کے آنا. ٹیچر بھی پڑھ کے آتا ہے. اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر یہ 28 منٹ اور 38 سیکنڈ پہ MIT کے پروفیسر نے یہ کہا تھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. وہ جو ہے اس کو فوراً ریپلے کر کے بتاتا ہے بھائی اس کا مطلب یہ ہے. تو زیادہ تر کلاس روم کا ٹائم جو ہے پھر وہ صرف ون وے مونولوگ کی طرف خرچ نہیں ہو رہا بلکہ ایک انٹریکٹیو 2/3 آف دا کلاس روم ٹائم انٹریکٹیو، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں دنیا کے بہترین دماغوں سے سیکھیں اور پھر جو ہے اپنے اساتذہ کے اوپر سوال کریں کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس میں اساتذہ کو بھی پھر پڑھنا پڑتا ہے مجبوراً، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ جب وہ ان کو MIT کے پروفیسر کی بات کو سمجھانا ہوگا تو ان کو خود بھی سمجھنا ہوگا. تو یہ کراچی یونیورسٹی میں جو میرا ادارہ ہے وہاں تو نارملی یہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح بہت سے اور اداروں میں انکریج کر رہا ہوں کہ آپ فلپ لرننگ کی طرف جائیں. بلینڈڈ ایجوکیشن اینڈ فلپ لرننگ، یہی مستقبل ہے. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب، ویسے میں شروع میں ویسے کہ ہمارے ہاں جو مدارس کا نظام ہے گزشتہ کئی سو سالوں سے، وہ اسی فلپ لرننگ پہ بیس کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس میں طالب علم کو کتاب حل کر کے آنا ہوتا ہے اور سبق طالب علم سناتا ہے آگے. استاد صرف یہ بتاتا ہے، جو طالب علم اشکالات کرتا ہے اس کے جواب دیتا ہے وہ. بٹ از ایکچولی فلپ لرننگ اینڈ بلینڈڈ لرننگ، بٹ ناٹ لائک یو مینشن کہ وہ کسی اور کا کورس سن کے نہیں آتا ہے، بلکہ اس کو کتاب خود سالو کرنی ہوتی ہے، اس کو سالو کر کے اس پہ اشکالات قائم کرنے ہوتے ہیں، اینڈ پھر وہ اشکالات قائم کر کے بتاتا ہے. بٹ اف دس تھنگ اسٹارٹیڈ ان آور کالجز میں یہ اسٹارٹ ہو جائے اس طرح کہ میں کسی اور استاد کو بھی سن کے آ جاؤں اس مضمون کے بارے میں اور پھر میں اپنے استاد سے وہ اشکال کروں، تو یقیناً استاد کو بھی پڑھ کر آنا ہوگا اور طالب علم کے اوپر بھی ایک بوجھ ہوگا کہ وہ پہلے سے اس مضمون کو سمجھ کر آ رہا ہوگا. ایک سوال صرف یہ کرنا تھا کہ اس پورے اس میں میرا کیونکہ تعلق ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا، کیونکہ ہماری اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا یہ خلا ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت حلال فوڈز کے حوالے سے ایک بہت بڑا خلا ہے جو پاکستان پورا کر سکتا ہے. $1 بلین انڈسٹری ہے یہ، اور پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے. 99% یہاں پہ حلال ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں صرف 2 جیلیٹن کی کمپنیز ہیں، اور پاکستان میں جیلیٹن بنتا ہی نہیں، فارما جیلیٹن تو بنتا ہی نہیں ہے، امپورٹ ہوتا ہے. تو حلال فوڈ کے حوالے سے ہم کیا آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر، خاص طور پہ کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں، خاص طور پہ یعنی گوشت کے انگریڈینٹس تو ہم ڈیولپ ہی نہیں کر پاتے. جو گوشت سے انگریڈینٹس بن رہے ہیں پوری دنیا میں آج، انزائمز بن رہے ہیں، ای نمبرز ہمارے یہاں ڈیولپ نہیں ہوتے، ای نمبرز ہمارے یہاں نہیں بنتے، حالانکہ حلال گوشت ہے ہمارے پاس، اور وی آر فیمس. جی یہ ہم نے بہت اچھی لیبارٹری قائم کر لی ہے، میرے ادارے کے اندر ہے، جس میں جو حلال فوڈز کی انالیسس بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو ہے ہمارے پاس پورا سیکشن ہے، آپ کسی وقت تکلیف کریے گا. اور میں بس یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا، ناظرین کے لیے بتانا ہے، ان کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ انہیں پتا چلے آپ کی ٹریسیبلٹی پروٹین تک ہے کہ آپ امائنو ایسڈز تک پہنچ جائیں گے کہ پتہ چل جائے یہ بالکل امینو ایسڈ انالیسس بھی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، پروٹین انالیسس بھی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں. تو بلکہ جینومک سینٹر بھی ہے جو میں نے اپنے والد کے نام سے قائم کیا ہے، پاکستان کا واحد سینٹر ہے جہاں پوری ہم نے ہیومن جینوم کی انالیسس بھی کرتے ہیں. یہ کورونا وائرس جو ہے اس کا پورا سٹرکچر بھی جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ میں ہی ہوا ہے، جس میں پورا سیکوینس کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ 8 جگہ پہ میوٹیشنز ہو گئی ہیں، تبدیلیاں آ گئی ہیں اس وائرس کے مقابلے میں جو چائنا میں ہوا تھا. تو یہ جو ہے یہ میری پرسنل کچھ سیونگز تھی جس سے میں نے یہ قائم کیا. تو ہمارا ایک ملٹی ڈسپلنری فیسلٹی ہے جس میں اسپیکٹروسکوپی ہے، 13 سپر کنڈکٹنگ نیوکلیئر میگنیٹک ریزونانس اسپیکٹرومیٹرز ہیں جو کہ آپ کو کسی انڈر ون روف چائنا میں یا ہندوستان میں نہیں ملیں گے. 20 ماس اسپیکٹرومیٹرز ہیں، ایک کوئی 5-5 10-10 ارب روپے کا ہے. 20 ایسے اکوپمنٹ ہیں، 100 ایکڑ پہ واقع ہے یہ. اور اس میں ایک نینو ٹیکنالوجی کا سینٹر ہے، وائرولوجی کا سینٹر ہے، جینومکس کا سینٹر ہے، حلال فوڈ لیبارٹریز بھی ہم نے پورا قائم کر لی ہیں. تو ایک بہت بڑا ایک فیسلٹی ہے یہ. اور یہ اس میں خالی ایک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن،
کہ یہ لیبارٹری جو ہے اس کو سرٹیفائی کرے، کیونکہ جب تک کہ یہ سرٹیفائڈ نہیں ہوگی جب تک لوگ آئیں گے نہیں. تو اس وجہ سے اب اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے بین الاقوامی سرٹیفکیشن مل جائے، تاکہ جو ہے یہ اس کی ایک دفعہ سرٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اس میں انالیسس جو ہوتی ہے دنیا کی بہترین لیبارٹریز کے مقابلے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر یہاں سے ایکسپورٹ جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ بڑھنی شروع ہو جائیں گی. مطلب آپ اس کو ایکریڈیٹ ہو جائے گی تو، کیونکہ اس وقت ہم ایکریڈیٹیشن کے لیے تھائی لینڈ بھجواتے ہیں، بینکاک جاری ہوتی ہیں چیزیں. اب اگر آپ کی لیب ایکریڈیٹ ہو جائے گی تو شاید ہمیں پھر وہ یہاں پہ کرانا آسان ہو جائے گا. بالکل، لیکن کیونکہ یہ یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے، یہ WHO سینٹر آف ایکسلنس ہے، ہمارا OIC سینٹر آف ایکسلنس ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ جو ہے اس کی ایکریڈیٹیشن کی بات ہے کہ ایکریڈیٹ ہو جائے ایک دفعہ، تو وہ یہ کووڈ والا معاملہ ذرا ریلیکس ہوتا ہے، تو پھر باہر سے ہم چاہیں گے کہ وزٹرز اس کے جو آئیں اور ایکریڈیٹیشن کی پروسیس پوری ہو جائے تو پھر یہ ہو جائے گا. لیکن فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی ساری موجود ہے اور آپریشنل ہے، آج بھی ہم کر سکتے ہیں یہ سب انالیسس. کہتے ہیں کہ اگر آپ کیونکہ پرائم منسٹر سے ان چیزوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم حلال فوڈ کو بھی اس کے اندر لے کر آ جائیں اپنے فیوچر ویژن کے اندر، تو ایگرو بیسڈ اکانومی ہے ہماری، اور کیٹل فارمنگ اور حلال فوڈز، تو ہم بہت کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم ایگریکلچر اکانومی پہ بیس کر رہے ہیں اور ہماری ایک بہت بڑی ایکسپورٹ یہ ہو سکتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اس کی طرف انشاءاللہ کوشش جاری ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا، جب ہم نے بات کی وہ جو فلپ لرننگ اور بلینڈڈ لرننگ کی، اب یہ جو میکینزمز ہیں لرننگ کے یہ سارے تبدیل ہو گئے ہیں پوری دنیا میں، اور کووڈ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف آٹومیٹکلی راغب کر دیا کہ ہم آن لائن نظام کی طرف چلے جائیں اور ہم ورچوئل لرننگ کی طرف چلے جائیں. میں 2009 میں جب میں MIT گیا تو وہاں پر لرننگ انٹرنیشنل نیٹ ورکس کنسورشیم کے نام سے ایک ادارہ ہے اور ایک وہاں پر ایک فیسلٹی ہے، وہ ساری دنیا سے لوگوں کو بلاتے ہیں. اور اسی طریقے 2009 میں، مطلب آج سے 11 سال پہلے، وہ لوگ اس چیز پر بہت سارا کام کر چکے تھے کہ کیسے ہم ورچوئل لرننگ کو دنیا کی ساری فیلڈ میں امپلیمنٹ کریں. ہم اگر اپنا موازنہ کریں باقی دنیا سے تو ہم کتنے سال پیچھے ہیں دنیا سے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی یونیورسٹیز کو، بین الاقوامی یونیورسٹی جو کہ کیمبرج، ہارورڈ، MIT، اسٹینفرڈ کی بات کر رہے ہیں، تو کم از کم 30 سال 25 سال پیچھے ہیں ابھی. اور وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پوری طریقے سے زور لگاتے ہیں اور کیچ اپ کرنے کے لیے تو بھی 20-25 سال لگیں گے آپ کو ان کے برابر پہنچنے میں، اگر فوکسڈ ایفرٹ ہو. نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 20 یونیورسٹیز یا 25 یونیورسٹیز میں آتی ہے. اس کے جب سنگاپور کر سکتا ہے، چھوٹا تھا ملک، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں پہ لی کوان یو تھا، ہمیں کوئی لی کوان یو نہیں مل پایا، ہمیں جو لوگ ملے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو ابھی بھی بہت وقت لگے گا ہمیں کیچ اپ کرنے میں ان کیونکہ انہوں نے ایک ہائیلی کمپیٹیٹو چارجڈ انوائرمنٹ. اونلی دا بیسٹ کین سروائیو، دا ویری بیسٹ، the cream of the cream can only survive in universities like MIT or Stanford or Harvard. تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت کوشش کرنی پڑے گی، اور یہی میں عمران خان صاحب سے بات کر رہا ہوں. نالج اکانومی کی طرف ہمیں اگر بڑھنا ہے تو ہمیں اس کی طرف بڑھنا پڑے گا. ہمیں تعلیم، ہائیسٹ کوالٹی آف ایجوکیشن، اور صرف یہ ہائر ایجوکیشن کافی نہیں ہے. بنیاد ہوتی ہے اسکول لیول ایجوکیشن سے، دماغ کی تعمیر ہوتی ہے بچپن سے، چھوٹے عمر سے. کریٹیوٹی کی جو ہے وہ آپ کو بنیاد صحیح کرنی پڑے گی. آپ اوپر عمارت بنا لیں اور نیچے جو ہے آپ کے پاس صحرا کے اوپر آپ نے بنا لیا تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کو اسکول لیول، کالج لیول، یونیورسٹی لیول، اور پھر ریسرچ، اور پھر جو ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور پھر اس کے لنکیجز، ایپلیکیشن سائٹ، جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے حلال فوڈز ہیں، ہائی ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر ہے، آپ کو ییلڈز بنانی ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس جو سبزیاں جو آپ بناتے ہیں ان کے بیج آپ نہیں بنا پاتے، ہائیبرڈ سیڈز آتے ہیں سارے، آپ امپورٹ کرتے ہیں. آپ چاول ہیں، آپ چاول کے بیج آپ نہیں بنا پاتے، وہ ہائیبرڈ سیڈز. اب میں نے پہلا سینٹر قائم کیا ہے پاکستان میں ہائیبرڈ رائس سیڈز کا، تاکہ چاول کے سیڈز جو ہیں ہائیبرڈ سیڈز وہ ہم پاکستان میں بنائیں. تو اس طرح کے بہت سارے اپرچونٹیز ہیں نالج اکانومی میں. لیکن ہم جو ہیں جیسے میں نے کہا بہت پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے جو لیڈرز آئے ہیں ان کو ویژن ہی نہیں تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا کس طریقے سے ہے اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے.
تو ایک روڈ میپ میں نے تیار کیا تھا جب مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، اس وقت میں بھی کیبنٹ میں تھا ان کے ساتھ منسٹر. تو میں نے اس کے بعد پھر ایک روڈ میپ تیار کیا تھا، 330 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے، جس میں ہر فیلڈ میں ٹیکسٹائلز، الیکٹرانکس، انجینئرنگ گڈس، فارماسیوٹیکلز، ایگریکلچر، آئی ٹی کہ کیا کرنا ہے، کون کرے گا، کیا ٹائم فریم ہوگا اور کیا امپیکٹ ہوگا اس کا، IRR انٹرنل ریٹ آف ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ایک روڈ میپ میں نے تیار کیا تھا، لیکن وہ جب حکومت تبدیل ہو گئی تو اس پہ عمل نہیں ہوا. تو اب میں دوبارہ عمران صاحب سے میں نے کہا ہے کہ یہ سب موجود ہے، اس کو تھوڑا سا ریوائز کیا جائے. تو اس میں ہم نے ہر فیلڈ کے اندر اپرچونٹیز ہیں. تو جو نالج اکانومی کے جو ٹاسک فورس ہے اس میں ہم نے جو 4-5 میجر چیزیں رکھی ہیں پرائرٹیز. نمبر 1 تعلیم، جب تک آپ کے پاس وہ، اور تعلیم جیسے میں نے کہا اکراس دا بورڈ، جس میں مدارس کی تعلیم بھی بہت اہم ہے، اکراس دا بورڈ. نمبر 2 جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی بہت اہم ہے. نمبر 3 جو ہے وہ انوویشن اینڈ انٹرپرینرشپ، جدت ترازی، اور وہ ایکو سسٹم، وینچر کیپٹل، ٹیکنالوجی پارکس، انڈسٹریل لنکیجز وغیرہ، یہ تیسری چیز ہے. چوتھی جو ہے وہ معدنیات، بہت بڑے ذخائر ہیں آپ کے پاس جو کہ آپ ڈرٹ چیپ پھینک رہے ہیں بلوچستان میں بھی اور دوسرے، تو معدنیات ہم خود ایکسٹریکشن کریں. اور نمبر 5 جو سب سے پہلی سلائیڈ میں نے بتائی تھی، نیو اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، جس کا امپیکٹ 100 کھرب ڈالر کا، 100,000 ارب ڈالر کا امپیکٹ ہے اگلے 5 سال میں، اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل میکنزی گلوبل کی رپورٹ اور دوسری رپورٹس ہیں. تو ان ٹیکنالوجیز کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا. اور ہمارے بچے جو ہیں دنیا کے ذہین ترین بچوں میں الحمدللہ ہیں. ان کے دماغ دیکھیں نا، او لیول اور اے لیول میں دنیا میں ٹاپ کرتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں. صرف ڈائریکشن صرف درست ہونی چاہیے اور بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، آپ انسان طے کر لے، نیت صحیح ہو. زندگی میں نے یہ ایک سبق سیکھا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ پوری اپنی محنت کریں اور باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا جاتا ہے. میرے زندگی کا سبق یہی ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے یہ کیسے ہوگا، کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں بہت لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کھولتا جاتا ہے دروازے، کھولتا جاتا ہے. آپ اگر نیت صحیح کر کے کوشش کرتے رہیں. اور جیسے میں نے کہا یہ آج کا جہاد یہی جہاد ہے کہ آپ، یہ قلم کا جہاد ہے، علم کا جہاد ہے. تو اپنے جو آپ کو اسلام کے رکن ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی ساتھ بہت اہم ہے جن کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں کہ آپ سائنس، ٹیکنالوجی، جدت ترازی کی طرف بڑھیں اور پھر آپ عزت کے ساتھ کھڑے ہوں اقوام کے میدان میں، تو آپ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ ایجاد کیا، یہ ایجاد کیا، یہ ایجاد کیا. دیکھیں ابن سینا کی کتابیں جو تھیں 600 سال تک پڑھائی جاتی رہیں. القانون فی الطب، دا کینن کے نام سے، اس کے روجر بیکن نے لیٹن سے لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی اور پھر دوسرے زبانوں میں. وہ زمانہ تھا جب لوگ ہم سے سیکھتے تھے. آج اب دیکھیے کس اندھیرے میں رہ گئے ہم. تو یہ جو ہے اندھیرا دور ہو سکتا ہے، صرف ہمیں کوشش کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ. بالکل. میں آپ سے ویسے سوال یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے پوچھیں کہ وہ اپنی زندگی کی لرننگ کو ایک جملے میں اگر بیان کریں تو وہ کیا ہوگا، وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے. اور وہ آپ نے واقعی جواب، اپنے اسی سوال کے جواب میں آپ نے بات سمو دی میں آپ کو کہ بھائی ایک چھوٹی کوشش سی کرتے مثال رہو دیتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں کیمبرج جی گیا 1900 پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا 1965 میں. جمعے کی نماز کے لیے جانا، پوچھا مسجد کہاں ہے، پتہ چلا کوئی مسجد نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا بات، 800 سال پرانی یونیورسٹی اور کوئی مسجد نہیں، نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ بھائی وہ گرجا ہے اس کے کونے میں، آپ نماز پڑھ لیا کریے. بہت شرم آئی کہ اچھا بھائی یہاں پہ مسلمان بھی ہیں اور کوئی مسجد نہیں ہے. میں نے اپنی جیب سے 1 پاؤنڈ نکالا اور میں نے کہا یہاں پہ انشاءاللہ مسجد بناتے ہیں. تو میرے ساتھ 2 اور اسٹوڈنٹ تھے جو کیمبرج آئے ہوئے تھے پاکستانی. میں نے کہا تم بھی نکالو 1 پاؤنڈ. وہ ہنسنے لگے کہ 3 پاؤنڈ میں مسجد کیسے بنے گی. میں نے کہا مسجد ہم نہیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ بنائے گا. مدرسہ جو ہے ہم نہیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ بنائے گا. نکالیے. ہم نے 3 پاؤنڈ اس وقت نکالے. الحمدللہ اس کے بعد جو کوشش کی، 1 سال کے اندر کیمبرج کی پہلی مسجد ہم نے گھر لیا، اس کو کنورٹ کیا، پہلا مدرسہ قائم ہوا وہاں پر قرآنی تعلیم کے لیے، اور وہ چل پڑا الحمدللہ. میں نے کچھ نہیں کیا، نیت صحیح تھی، اللہ پہ چھوڑ دیا. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ، انسان جو ہے بہت سی مشکلات جو سمجھتا ہے وہ مشکلات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن ایمان ہونا چاہیے. کیا بات ہے، واقعی یہ بڑا اہم واقعہ ہے اور اس کے اندر بڑا سبق ہے. فائنلی جو آخری چیز میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اب
چونکہ پڑھنے پڑھانے اور علم کی بات ہے تو بہت سارے ویورز ہمارے جو سن رہے ہیں، کون سی کوئی ایسی 2 کتابیں یا 3 کتابیں جو آپ ریکمینڈ کریں کہ یہ سب کو پڑھنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ڈومین کا انسان ہو، چاہے وہ دین کے ڈومین کا ہو، دنیا کے ڈومین کا ہو، سائنس کا ہو، مجھ جیسا میڈیا کے ڈومین کا ہو، کون سی ایسی کتابیں آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ پڑھ لو، بڑا افاقہ ہو؟ یہ آپ نے بہت مشکل سوال کر دیا، کیونکہ سائنس کے اندر ایک بہت تیزی سے تبدیل ہونے والی دنیا ہے. آج کا سچ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور کل جو ہے ایک نیا سچ پیدا ہو رہا ہے. تو پرپیچول ٹروتھ تو کوئی چیز نہیں ہے. تو کوئی ایک کتاب تو میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا. میں وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کتاب دی ہے قرآن مجید، اس کو آپ پوری طریقے سے اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھیں، اور صرف اس کو طاق پہ رکھ دیا نہ کریں. اس کو ایک وجہ سے آپ کو انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون یا تفہمون، یعنی کہ آپ سمجھیں یا عقل استعمال کریں. ہم نے اس کو الگ رکھ دیا ہے. تو ایک ہی کتاب ہے، اس کو آپ اپنائیں، اپنے اندر سموئیں، اس پہ عمل کریں، اس پہ غور و خوض کریں، اس کی تفسیر پڑھیں. تو ایک کتاب جو ہے اس سے پھر آپ کو ہزاروں شعائیں نکلیں گی علم کی، اور وہ پھر آپ کو مختلف طرف لے جائیں گی. تو سائنس کی کتاب ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن مذہب کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دے رکھی ہے، اسی کو آپ سمجھ لیں اپنے اندر. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. آپ نے پرپیچول ٹروتھ جو ہے وہ آپ نے بتا دیا کہ دیر از اونلی ون بک وچ ہیو اے پرپیچول ٹروتھ اینڈ دیٹ از قرآن کریم. تو وہ تو یقیناً ہے. میں بس یہ آخری سوال میں یہ کروں گا، کیونکہ آپ نے اسکول کے بارے میں خاص طور پہ کہا، تو ابھی جو یہ یونیفائڈ کریکولم بنا ہے، اس میں بھی سائنس میں آپ نے کچھ ان پٹ دیے ہیں اپنے، خاص طور پہ جو ہماری اہم کلاسز ہیں 6, 7, 8, 9, 10، اس پہ کچھ آپ کا ان پٹ آیا ہے، کچھ پریکٹیکل امپیکٹ یا کوئی ان پٹ آپ نے دیا ہو کہ یونیفائڈ کریکولم، بلینڈڈ کریکولم کی جو بات ہو رہی ہے اس وقت؟ مجھے کنسلٹ نہیں کیا گیا اس بارے میں، لیکن جو پرائم منسٹر سے میری جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سیرت النبی میں، کہ جو ہے 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت میں جو ہمارے اسکولس ہیں، جس کا میں نے آپ سے فون پہ بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری مدد فرمائیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو سلیبس کے اندر اس طرح کے کلاسز شروع ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سبق سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کو موڑ سکیں. تو وہ جو ہے اس حد تک تو میں اب انوالو ہوں، لیکن کیونکہ یہ منسٹری آف ایجوکیشن کا کام ہے، اور نمبر 2 جو ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یونیفائڈ کریکولم کیسے لا سکتے ہیں 18ویں امینڈمنٹ کے ہوتے ہوئے. تو جب تک کہ یہ چاروں صوبے ایک ساتھ جمع نہیں ہو جائیں گے، اور جب تک ہم 18ویں امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن کی اس کو ختم کر اور تعلیم کے اندر اور کچھ اور سبجیکٹ کے اندر آپ 18ویں امینڈمنٹ کو تبدیل نہیں کر دیتے، جب تک آپ سنگل کریکولم نہیں لا سکتے. کیونکہ اتنے سارے بورڈز ہیں، اتنے سارے امتحانی نظام ہیں، امیروں کے لیے اسکول اور ہیں، غریبوں کے لیے اسکول اور ہیں، مدارس اور ہیں. ہم نے پوری قوم کو تو اپنے تعلیمی نظام کے تحت ہی تقسیم کر رکھا ہے، تو خود بخود ہی تقسیم ہو گئی ہے. ہمیں ایک نظام لانا چاہیے سب کے لیے، اور پھر اس پہ اسپیشلائزیشن یقیناً دوسری جگہوں پہ آپ چلاتے رہیں. تو لیکن نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے، ایک امتحان ہونا چاہیے، ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اور اسی لیول پہ آپ کو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہ وہ جو تعلیمی نظام ہے اسی نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے، اور اس تقسیم سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک نظام کی طرف جائیں. لیکن ظاہر ہے وہ جب ہم ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو پھر 18 امینڈمنٹ کے بعد پھر شاید ہو سکتا ہے وہ یونیفائڈ کریکولم ہمیں صرف اسلام آباد میں ہی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے. لیکن اٹ از اے رائٹ اسٹیپ، بٹ وہی بات ہے کہ ہرڈلز بہت سارے ہیں. اور مجھے اس بات کو سن کر بڑا حیرت ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ جب آپ جیسے لوگ موجود ہیں تو ان سے کنسلٹ نہ کیا جائے تو پھر کیا اس میں ظاہر ہے اگر کیمسٹری کی بات ہو یا سائنسز کی بات ہو تو پھر اس کے اندر جب آپ کا انپٹ نہیں ہوگا تو وہ پھر ایک کیا چیز بنی ہوئی ہوگی. بہرحال ہم وہی ہے کہ نہیں، دعا کر ویسے سکتے. اتنی حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کے اپنے اپنے ٹیلنٹ ہوتا ہے، قابلیت ہوتی ہے. اسکول لیول پہ کریکولم میں کیا پڑھانا چاہیے وہ شاید میرے سے بہت بہتر لوگ ملک کے اندر ہو. یونیورسٹی لیول پہ شاید میرے ان پٹ زیادہ بہتر ہوں. اسکول لیول پہ میں نہیں سمجھتا کہ میں بہت ماہر ہوں ان چیزوں کے اندر.
اور ویسے بہت زیادہ بہتر لوگ ہوں گے جو اسکول لیول پہ ایڈوائز کر سکیں گے منسٹری آف ایجوکیشن کو. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا میں عطاء الرحمان صاحب کے وقت دیا آپ نے. مفتی صاحب فائنل آپ کچھ اگر پٹ کرنا چاہیں. نہیں بس جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، اور امید ہے جو سن رہے ہوں گے وہ بھی محظوظ ہوئے ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے ایک لائن آف ایکشن ہوگا. اور ہم یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اپنی زندگی میں اس کی تعبیر بھی دیکھیں آپ نے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے جو خواب دیکھا ہے. اور اللہ آپ جیسے جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ جیسے آپ سے اور اچھے شاگرد پیدا کریں جو ہمیں آگے لے کے جا سکیں، کیونکہ اس وقت بہت ضرورت، آپ جیسے ویژنری لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ایسے افراد کے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، جن کو پتا ہے پاکستان کی نظریاتی بنیادیں کیا ہیں، کتنے لوگ، کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، کتنا خون ہے اس کی بنیادوں میں. تو اگر ہم ایسے اسٹیپس لے کر آنا جس سے یہ قوم متحد ہو سکے، قوم ایک جگہ پہ جمع ہو سکے، اور جیسے آپ نے ابھی خود بیان کیا تھا کہ یہ یونیفائڈ کریکولم از ون آف دیم، اور وہ اپنی میرے خیال میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے لیڈر دے جو اپنے ویژنز کو کلیئر رکھے، کیونکہ جب آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوتا ہے تو آپ کسی اور کے ویژن کا ٹول ہوتے ہیں ایکچولی، اور بالکل کوئی صحیح اور آپ ویژن کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ہم عالمی طور پہ اخلاص کے ساتھ کسی اور کے ویژن کا ہی ٹول رہے ہیں. تو اپنا ویژن جو ہے وہ تو ہم نے کبھی اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ترجیحات طے نہیں کی. آپ جیسے افراد کو سن کر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے کم از کم قلم بند کر دیا ہے، اور کوئی ایسی قانونی چیز ضرور کر کے جائیے کہ اگر کوئی چیز ملک کے لیے اچھی بن گئی ہے تو وہ اتنی پرسنل اورینٹڈ نہ ہو کہ مسٹر ایکس از ناٹ دیئر تو سسٹم از ناٹ دیئر. جیسے ابھی ہوا کہ 2008 کے بعد سب کچھ فائلوں میں بند ہو گیا، حالانکہ وہ ملک کو آگے لے کے جا رہا تھا. تو ایسی کوئی تبدیلی نہ کر سکے. اگر ایک چیز چل پڑی ہے تو ملک کے لیے اگر وہ بہتر ہے، چاہے وہ میری جماعت نے نہیں بنائی، چاہے وہ کسی نے نہیں بنائی، کسی نے بھی بنائی تھی، اس کو ہم قائم رکھتے ہیں، اس کو لے کے چلتے رہیں. ایسی کوئی قانونی تبدیلیاں، تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ reinvent the wheel again and again and again and again، پھر ہم وہیں سے شروع کریں. اور ابھی تو آپ نے 25 سال کہے، اور اگر ہم اس طرح رہے تو اگر وہ 25 سال بعد اور آگے نکل گئی تو ہم کہاں تک رہیں گے؟ تو وہ تو ایک پھر ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہے کہ ہم دوڑتے ہی رہیں گے یونیورسٹیوں. کسی ہم یہ چاہیں گے انشاءاللہ، جو کہ وقت کی تلوار لٹک رہی ہے، لیکن شاید آپ کے ساتھ تو جتنی دیر بھی بیٹھے رہے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ تو علم کا ایک بالکل سمندر ہے، اور ہمیں تو موتی سمیٹنا بھی نہیں آتے ہیں. ہم تو سپیاں جو ہیں وہ سمیٹ رہے ہیں ساحل سے، ہم سمندر کے اندر تو ہم اترے بھی نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، قدم قدم پہ آپ کی دستگیری فرمائے، آپ کے علوم آمین. سے، فیوض سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اس ملک کو اور اس ملک کی عوام کو، ان کے لیڈران کو، اس ریاست کو، نہ صرف یہ کہ اس ریاست کو بلکہ پوری امت کو آپ سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم علم کا جھنڈا لے کے جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. اور یہ جو جہاد بالقلم ہے، اس میں آپ جیسی افراد جو ہے وہ اس کی سپلائی چین ہے، باقی تو اور کوئی سپلائی چین نہیں ہے. تو اگر آپ حضرات کی طرف سے سپلائی رہے گی تو یہ جہاد چلتا رہے گا. اور آپ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں، اور خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ دعاؤں میں میرے والدین کو یاد رکھیں آپ، میری والدہ کی محبت، خاص طور پہ جو کچھ میں نے حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی اور میری والدین کی دعائیں تھیں، تو ان کے لیے بھی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ بھائی. فی امان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. اور جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے تھے ان سب کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم. اور میرا تو یہ پہلا تجربہ تھا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، اور واقعی مجھے مزہ آیا. شخصیت جو چنی گئی تھی وہ بھی بڑی اعلیٰ شخصیت تھی. واقعی علم کا سمندر ہے، جتنے موتی ہم نے چن لیے وہ ہمارا فائدہ، جتنے ہمارے ویورز نے چن لیے وہ ان کا فائدہ. اور انشاءاللہ اسی طرح کیا آگے جو سیشنز ہیں اس میں بھی شامل ہوتے رہیں گے. السلام علیکم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تمام ویور سے میں بھی خاص طور پہ ہم چاہیں گے کہ یہ جو ہمارا میرا پاکستان کا ایپ بنا ہوا ہے، اس میں آپ حضرات اس کا حصہ بنیے. اس میں بہت کچھ جو ہے وہ موجود ہے پاکستان کے حوالے سے، اور خاص طور پہ شریعہ کمپلائنٹ قسم کا ایپ ہے یہ.
تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس کے اندر خاص طور پہ نہ صرف یہ کہ علماء کرام جو خاص طور پہ جنہوں نے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے ان کے بیانات ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان کل آنے والا ہے. پھر اسی طریقے سے باقی حضرات کے اکابرین کے علماء کے مشائخ کے بیانات ہیں اور شریعہ کمپلائنٹ قسم کے. پھر اسی کے اندر جو ہے وہ جو ملی نغمے ہیں میوزک کے بغیر خاص طور پہ وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ حضرات نہ صرف یہ کہ اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آ رہا ہوگا آپ کے اسکرین پر کس طریقے سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اینڈرائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں اور ایپل پہ بھی اس کو جا کر جو ہے وہ ایپل اسٹور ایپ اسٹور سے بھی جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, اپنے پاس رکھیے. خاص طور پہ اس ملک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور خاص طور پہ درسقرآن.com کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہم پہ ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جس پہ سب جمع ہو سکیں اور ان حضرات سے ہم استفادہ کر سکیں اور امت کے لیے کوئی راہ متعین کر سکیں. اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے درس قرآن جو کام کر رہا ہے ماشاءاللہ یہ میرا پاکستان, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ احسن الجزا. تمام ناظرین سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ